बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंचतन जनाब रसूलुल्लाह सैयदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। मेरा नाम पीर इम्तियाज़ नूरानी मुजद्दी है, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं दुनिया के सबसे बड़े कुरान शरीफ का लिखारी हूँ। मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद में लेके आया हूँ कि जिसकी ज़ियारत करके आप इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। बड़ी करीब मस्जिद है और उसका जो फ्रंट है वो मुगलिया तर्ज़ तमीर के ऊपर बनाया गया है और बड़ा आलीशान फ्रंट बनाया गया है। बड़े खूबसूरत मीनार बनाए गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है। वाइट कलर की इसकी उसको रंग सी टाइल से अवेज़ा किया गया है। देखने से तलग रखती है ये मस्जिद। तो इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ। मेरी दाएं साइड के ऊपर ये मुफ्ती साहब इस मस्जिद के खतीब हैं और ये बड़े जगीद आलम दीन हैं पाकिस्तान के, इनसे भी बात करेंगे। और मेरी बाएं साइड के ऊपर मस्जिद के जो खादम हैं जो कि अजान भी देते हैं और नाइब इमाम भी हैं, और जब से तकरीबन ये मस्जिद बनी है उस वक्त से ये मस्जिद में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद का महराब मुबारक है जिसको खूबसूरत टाइलों के साथ मुज़य्यन किया गया है, और इसी महराब के अंदर मिंबर शरीफ भी रखा गया है और मिंबर शरीफ के सामने डेस्क रखा गया है जिस पर किताबें वगैरह रखी जाती हैं, और साथ मसल्ला भी आपको नज़र आ रहा है जो कि इमामत के लिए इस्तेमाल होता है। महराब की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और इसका बहुत मुकाम है। एक नुमायाँ हसीयत महराब को हासिल है मस्जिद के अंदर। इसी महराब को महराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी निस्बत हासिल होती है और यहीं से बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में पेश की जाती हैं। मस्जिद के ऊपर महराब के ऊपर फ़ानूस लगाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ऊपर कलमा शरीफ के साथ दाईं साइड पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दाईं साइड पर आप सल्लम का नाम मुबारक तहरीर किया गया है। इस तरह ये मस्जिद के महराब का सारा का सारा व्यू है जो कि आपके सामने है। दाईं साइड के ऊपर नमाज औकात का जो आपको नज़र आ रहा होगा घड़ी नस्ब है, और बाईं साइड भी सादा घड़ी नस्ब है। ये मस्जिद की वो दीवार है जिसे दीवार काबा के साथ निस्बत हासिल है। इसी तरह मुँह करके नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करते हैं। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये दरवाज़ा मुअज्जिन का दरवाज़ा है, और इसी के अंदर साउंड सिस्टम जो है मौजूद है जहाँ से अज़ान के लिए और एलानात के लिए अज़ान भी दी जाती है और एलानात भी किए जाते हैं। और यहाँ पर अज़ान देने के लिए और एलानात देने के लिए साउंड सिस्टम मौजूद है। और ये दो आपको अलमारियाँ नज़र आ रही हैं, ये कुरान शरीफ की अलमारियाँ हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कुरान शरीफ अलमारी में मौजूद हैं। ये दाईं साइड की, अगर आप खड़े हों मस्जिद के अंदर तो ये दाईं साइड बनती है, तो दाएं साइड के ऊपर ये दो अलमारियाँ मौजूद हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ मौजूद हैं। तर्जमे वाले कुरान शरीफ भी मौजूद हैं जो हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब के तर्जमे वाले कुरान शरीफ हैं, और तफसीर भी मौजूद हैं। यह अहले सुन्नत वाजिबात की मस्जिद है और इसका फ्रंट है। फ्रंट को बिल्कुल उन्होंने खाली रखा है। किसी किस्म के किसी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु का नाम इस पर दर्ज नहीं किया गया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जल्द इसके ऊपर नाम मुबारक भी दर्ज कर देंगे। ये बाईं साइड है, और इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये लाइब्रेरी है मस्जिद की। इस लाइब्रेरी के अंदर कुतुब रखी गई हैं जो हज़रात कुतुब बीनी का शौक़ रखते हों और उनको शौक़ हो मुताले का, दीनी मुताले का। और इसमें हदीस की कुतुब भी हैं और इसमें फ़िक़्ह की बुक भी शामिल हैं, और मसाइल ज़रूरिया की किताबें भी इसमें शामिल की गई हैं। दोस्त बाब यहाँ से किताबें लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वापस कर देते हैं। ये बिला मुआवज़ा ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में किसी किस्म का
کتاب لے کے جانے والوں سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا جاتا، فری فور کاسٹ جو ہے وہ یہاں سے وہ کتابیں لیتے ہیں اور بغیر رینٹ کے کتابیں ملتی ہیں اور پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، رجسٹر موجود ہے جہاں پر کتابوں کے لین دین کا اندراج کی جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ لائبریری آپ کو لائبریری بھی کھول کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ اس میں کون کون سی بک موجود ہے، اور مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے ان کتابوں کے بارے میں کہ کیسی کیسی کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بھی جو دوسری الماری ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ الماری جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی الماری ہے، اس میں بھی قرآن شریف موجود ہیں لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے۔ اس میں ترجمے والے قرآن پاک بھی ہیں، سادہ قرآن پاک بھی ہیں، پھر اس میں 5 صورتیں بھی پڑے ہوئے ہیں جنہیں صورتیں وغیرہ پڑھنی ہو کہ مخصوص اس کے لیے چھوٹی صورتیں بھی موجود ہیں، اور یہاں پر اور بھی کافی زیادہ مختلف مطبوعات کے مختلف کمپنیوں کے چھپے ہوئے قرآن شریف موجود رہتے ہیں۔ اور یہ دوسری الماری جو آپ کے سامنے ہے یہ اسی کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی قرآن شریف کے کافی نسخے موجود ہیں۔ اگر اس مسجد میں آپ آئیں تو آپ کو مسجد میں ظہر کے بعد اور پھر جب عصر کے بعد مسجد کھل جاتی ہے فائنلی عشاء تک، تو یہاں پر آپ کو کثیر تعداد میں لوگ ہر وقت قرآن شریف پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اس مسجد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ پر قرآن شریف کی الماریاں بہت زیادہ مقدار میں ہیں، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس مسجد کے اندر بہت زیادہ قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہاں پر لوگ ذوق شوق سے بیٹھ کے آ کے تلاوت کرتے ہیں۔ بالکل مسجد کی وائٹ دیوار ہے آپ کے سامنے ہے، اس کا سامنے سے بالکل وائٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کا نام کوئی چیز نہیں لکھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو سنت پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام درج کرنا وہ انشاءاللہ تعالیٰ درج ہو جائیں گے۔ اور یہ وائٹ رکھی گئی ہے دیوار یہ، جو کہ بہت خوبصورت دکھنے میں لگتی ہے، اور اس مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی دیکھنے والا لگتا ہے۔ آپ کو ٹائلوں سے اندازہ ہوتا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل چمک رہی ہیں ٹائلیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کی جاتا ہے۔ یہ جو کیلنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیلنڈر نماز اوقات کا کیلنڈر ہے جو کہ انہوں نے جامعہ رضویہ فیصل آباد سے حاصل کیا ہے، اور یہاں پہ اس کیلنڈر کے سوا کوئی اور دوسرا کیلنڈر اس مسجد میں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ کیلنڈر جو ہیں وہ آتے ہیں بنے ہوئے ٹائلوں کے اوپر، وہ ٹائلوں والا کیلنڈر نہیں ہے، یہ دوسرا کیلنڈر سادہ کیلنڈر ہے، اسی کے ساتھ مسجد میں نماز اوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ٹائلوں کے اوپر کیلنڈر بنا ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی دوست کوئی ٹائلوں کا کیلنڈر جو ہے وہ مسجد کو دینا چاہے تو وہ مسجد کی انتظامیہ سے بات کرے، یہاں کے جو مفتی صاحب ہیں ان سے بات کرے، یہاں پہ جو ناظم صاحب ہیں، یہاں پہ جو نائب امام ہیں مؤذن ہیں ان سے بات کرے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں کس طرح کا یہ کیلنڈر درکار ہے، کتنی ٹائلوں میں کتنی جگہ کا ہو، تو پھر وہ کوئی دوست ہدیہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ مسجد میں لگا دی جائے گا، جب تک لگا رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ اب آپ کو مسجد کا جو فرنٹ دیوار ہے جسے دیوار کعبہ بھی کہتے ہیں، اس کا ہم آپ کو مکمل آپ کو زیارت کرواتے ہیں، ویو کرواتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں، یہ مسجد کی مکمل دیوار ہے، اور اس دیوار میں آپ کو یہ الماریاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی، اس میں 5 الماریاں ہیں اور محراب سینٹر میں۔ اس طرح یہ فرنٹ بہت خوبصورت ہے، بالکل وائٹ خوبصورت اس کا فرنٹ ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور آنکھوں کو بھاتا ہے، اور اوپر ان کے دیوار کے اوپر آپ کو ہیٹر بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ سردیوں میں خال کو گرم کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس طریقے کار سے یہ بہت پیارا خوبصورت فرنٹ بنایا گیا ہے، اور نیچے جو بارڈر لگایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ رنگین ٹائلوں کا ہے، اور درمیان میں بارڈر کے اور وائٹ ٹائلوں کے درمیان میں ریڈ کلر کی ٹائلیں لگائی گئی ہیں جو کہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت اور جاذب نظر اچھا فرنٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ سامنے دیوار کا دوسری سائیڈ کا ویو ہے، پہلے ہم نے دائیں سائیڈ سے ویو لیا تھا، اب یہ بائیں سائیڈ کا ویو ہے۔ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مسجد کی اس اینگل سے بھی بہت زیادہ مسجد جو ہے وہ خوبصورت اس کا جو ہے وہ سامنے دیوار کعبہ جو ہے وہ خوبصورت دکھنے میں معلوم ہوتی ہے، اور اس میں محراب اس طریقے کار سے لگتا ہے۔ محراب کے اوپر اے سی بھی نصب ہے، فانوس بھی نصب ہے، اور مسجد کے ساتھ آپ کو تسبیحات بھی لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی جو کہ یہ سامنے ہیں۔ یہاں سے لوگ تسبیحات پڑھنے کے لیے
अमाल पढ़ने के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, ज़िक्र अज़कार पढ़ने के लिए यहाँ से तस्बीह उठाते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसको दोबारा वहीं पर लटका देते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर वो भी इन तस्बीहों को इस्तेमाल करता है। इस तरह सिलसिला जब मस्जिद खुली होती है, खुलने के औकात होते हैं, तो ये मस्जिद जो है उस वक्त लोग यहाँ से तस्बीह हासिल करके इसको पढ़ते रहते हैं, जो कि बहुत ही नेकी और अजर का बायस है। तो ये इस तरह के एक मस्जिद का दीवार की सामने फ्रंट का एक व्यू था कि जो कि दूर से आपको दिखाया गया है। इंशाअल्लाह ताला इसी को हम अब करीब से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये अलमारियाँ खोल कर आपको दिखाया जाए कि इन अलमारियों में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। जी अब हम आपको मस्जिद की मेहराब की जो बाईं साइड बनती है, मेहराब के अंदर खड़े हो गए, वहाँ से हम मस्जिद के पूरे हाल का आपको व्यू करवाएंगे कि ये हाल कैसा बना हुआ है और कैसी इसकी शेप है। आप जैसे देख सकते हो कि एक तो आपको सामने एसी नज़र आ रहे होंगे। ये मस्जिद जितनी भी है सारी, इसका हाल जो है ये एयर कंडीशन है। गर्मियों के अंदर यहाँ पे अच्छी कूलिंग होती है, लोग आराम से बैठ के यहाँ पे बात करते हैं। अब क्योंकि कोरोना का ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है, इसलिए यहाँ से कलीन वगैरह उठा दिए गए हैं, वरना यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत कलीन यहाँ पे नीचे बिछे होते हैं, जो कि बैठने वालों के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी राहत और सुकून का बायस बनते हैं। तो ये दीवार है, आप जैसा देख सकते हैं कि ये मेहराब है और ये मिंबर है। अब मिंबर से हम इसको लेते हैं दीवार को, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का व्यू आता है। ये देखें, ये जैसे काबे वाली दीवार जो है वो बिल्कुल वाइट है, ऐसे ही जो काबे के साथ जो हल्का दीवार है वो भी वाइट है। इस तरह से ये वाइट ही दीवार को लेके जाया गया है और दीवार के नीचे जो बॉर्डर है वो भी रेड कलर का, वो भी एक ही तरह का लगाया गया है। रेड कलर के नीचे जो टाइलें लगाई गई हैं वो भी एक ही कलर की लगाई गई हैं। और आपको सामने खिड़की नज़र आ रही होगी। ये खिड़की अगर लोड शेडिंग वगैरह हो जाए, हबस वगैरह हो जाए, तो फिर ये जो है खिड़की खोल दी जाती है, फिर यहाँ से आब हवा की जो है वो सर्कुलेशन होती रहती है। और ये इस तरह का ये हाल मुबारक बनाया हुआ है ना। ये दूसरी खिड़की है, उसके ऊपर भी एक एसी नस्ब है जो कि यहाँ पे बैठने वालों के लिए बनाया गया। ये भी आप देख सकते हैं कि वाइट ये दीवार है और इसका पिलर है, और पिलर के ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत टाइलें जो हैं वो लगाई गई हैं, और जो कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा आंखों को भाती हैं। और टाइलें जो हैं उसके टाइलों के ऊपर फूल वगैरह बनाए गए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हाल की बैरूनी दीवार है और उसके अंदर ये दरवाज़े नस्ब किए गए हैं। इन दरवाज़ों के ऊपर बड़े अच्छे पर्दे हमेशा लटके रहते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का ये इशू है, इसलिए यहाँ के फालतू पर्दे वगैरह उठा दिए गए हैं और ये इन दरवाज़ों को ओपन रखा गया है। ये 5 दरवाज़े हैं जो कि पंजतन पाक की तरफ इशारा करते हैं और एलुमिनियम के दरवाज़े हैं। और बैक दीवार जो भी है जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल वाइट दीवार है। इस तरह से ये सारा का सारा हाल है, ये वाइट हाल है। आप सल्लम को सफ़ेद रंग बहुत महबूब और पसंद था, उसकी निस्बत से इन्होंने सारी की सारी जो मस्जिद का जो अंदर का हाल है इसको वाइट कर दिया है, जो कि इन लोगों की, इस महल्लेदारों की नबी पाक से मोहब्बत और उल्फत को वाज़ह तौर पर बयान करता है। ये अब मस्जिद की बाईं साइड वाला, मेहराब के दाईं साइड वाला ये दीवार है। इस दीवार के ऊपर भी ऐसी नस्ब है और ये भी दीवार सारी वाइट दीवार है। और दाएं साइड पे भी आपको एसी की ट्राली नज़र आ रही होगी। इस तरह ये सारी की सारी जो मस्जिद का जो हाल है ये सारे का सारा वाइट कलर में है, सफ़ेद कलर में है, खूबसूरत बनाया गया है, पैसे लगाए हैं और मोहब्बत का इन लोगों ने इजहार किया है। लगता है कि महल्ले वाले जो हैं इस मस्जिद के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वरना इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो आपको नज़र नहीं आती। घर सारे अल्लाह के खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह घर ऐसे होते हैं जो कि खूबसूरती की वजह से दूसरों से मुमताज़ हो जाते हैं। तो इस तरह ये मस्जिद जो है ये का हाल है और ये बहुत ही खूबसूरत हाल है। अब हम आपको दिखाएँगे एक और एंगल से इस मस्जिद का हाल। ये मस्जिद का हाल का बैक दीवार है जिसको हम करीब से आपको दिखा रहे हैं। ये दरवाज़े हैं, ये मेन दरवाज़ा है और इस साइड पे 2 दरवाज़े बनाए गए हैं। इस तरह ये खूबसूरत माशाल्लाह हाल बनाया गया है। और ये पिलर के ऊपर, ये पिलर है और पिलरों के ऊपर ये इस तरीके कार से काम किया गया है, जो कि आपके सामने ये फूल जो हैं इन पिलरों के ऊपर बने हुए हैं। जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं।
یہ مسجد کا یہ پورا حال آپ کے سامنے ہے، اس طرح کا مسجد کا یہ حال مبارک ہے۔ بالکل ایک سائیڈ میں کارنر میں کھڑا ہو کر اس کو میں شوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو 4 مین پلر نظر آئیں گے، 2 سینٹر میں اور 2 سائیڈوں پہ۔ رش نہیں ہے پلروں کا مسجد کے اندر، پلروں کے راستے پاک ہے۔ اس کی جو فرش ہے جو آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ فرش جو ہے یہ چپس کا ہے۔ اب اس فرش کا جو کام ہونا ہے، اس کے اوپر فرش کے اوپر ٹائلیں وغیرہ لگانی ہے۔ اگر کوئی دوست کوئی سلسلے میں مسجد کا فرش اچھے طریقے سے بنوا کے دینا چاہے تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار سے یہ مسجد کا حال۔ اب دوسرے اینگل سے بھی ہم آپ کو حال دکھاتے ہیں۔ یہ دوسری سائڈ سے حال کا یہ ویو ہے۔ مسجد ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ یہ کھڑکیاں آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کی کھڑکیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ یہ کھڑکیاں کھل سکتی ہیں اور بند ہو سکتی ہیں تاکہ اگر ہوا کی آب و ہوا کی نکاس کا کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔ یہ دروازے ہیں اور دروازے بھی ایلومینیم کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں، آرام سے بند کر سکتے ہیں۔ لکڑی کے دروازے نہیں ہیں، ایلومینیم کے لگائے گئے ہیں، قیمتی دروازے لگائے گئے ہیں جو کہ دکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو خوبصورت رکھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے۔ یہ رب پاک کا گھر ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے اور اس کا بھی وہی اسٹیٹس ہے جو کہ حرم شریف کا ہوتا ہے۔ وہ بڑا حرم ہے، یہ چھوٹا حرم ہے، اس کے ایک حصے ہیں۔ یہیں سے حاضری انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں بھی ہوتی ہے، یہیں سے حاضری مدینہ منورہ میں بھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی مسجد میں قرآن پاک کی الماری، جہاں پہ قرآن پاک جو عام پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے سہولت کے لیے رکھے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے اندر یہ بھی سہولت ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے تعاون کیا۔ یہ جو قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کنز الایمان ترجمۃ القرآن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، عشق و محبت سے بھرپور انداز میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہماری مسجد میں اکثر آپ کو ملے گا۔ کوئی بھی ساتھی ترجمہ چاہیے، اس کو تفسیر چاہیے، تو یہ کافی سارے نسخے ہماری مسجد میں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں، 10 اور ایک ایک حرف الف لام میم 3 حرف 30 نیکیاں، جتنی بھی ہم تلاوت کریں گے الحمدللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہم اجر و ثواب پائیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن سے بھی دل لگا کے اس کی تلاوت کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکیں۔ تو میں یہ بھی ساتھ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں ایک مختصر ہے، یہاں لائبریری قائم ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہ تاریخ طبری ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر نعیمی کچھ جلد موجود ہیں، صراط الجنان ہے، دیگر تفسیر ہیں، کنز الایمان اور دیگر کتب جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں اس لیے اہل علاقہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری ذاتی جو لائبریری الحمدللہ وہ کافی بڑی ہے، وہ حضرت نے وہاں پہ دیکھا ہی ہے ان کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی کسی قسم کی یہاں پہ بھی ضرورت ہو، کتاب کے حوالے سے، ترجمہ تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، تو وہ ہمارے پاس مواد موجود ہے۔ لیکن پھر بھی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، مزید کتب کی ضرورت ہے۔ تو کوئی دوست محبت کرنے والا چاہے تو اس لائبریری کو مزید بڑھانا چاہے مسجد کے ساتھ یا لائبریری کے ساتھ، تو وہ بھی آئے، اور اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چیز تو دیکھیں ناظرین، ہمارے سامعین بھی دیکھیں گے یہاں کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں بہت خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے، یعنی عام جو ہاں روٹین میں لائٹنگ ہے، ویسے تو وہ خاص موقع میں کو چلتی ہے، لیکن یہ ایک روٹین کی لائٹنگ ہے اور بہت خوبصورت۔ چونکہ مسجد کی چھت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کی چھت کو ماشاءاللہ اچھے انداز میں اس کو بنایا گیا ہے اور بڑے احسن انداز میں اس کی وہ ساری کی گئی ہے، چھت کو راؤنڈ کیا گیا۔ اور جو اس میں لائٹنگ ہے، لائٹنگ کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سب سے پہلے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں چراغاہ کیا تو پیارے مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کو دعا فرمایا اللہ تیری قبر میں روشنی عطا فرمائے، تیرے گھروں کو روشن رکھے۔ مولا علی کا بھی یہ بہت بڑا واقعہ مشہور ہے۔ تو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، چونکہ اس وقت وہ دیے تھے، تیل تھا، ان سے روشنی کا بندوبست ہوتا تھا۔ جدید دور میں یہ بجلی کی ڈیکوریشن ہے، یہی جدید انداز میں یہ ڈیکوریشن اور اس کی جو روشنی ہو سکتی ہے۔ تو اس انداز میں بھی میں عرض کیا تھا، مسجد کی جو خدمت ہے وہ کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے، وہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے،
اور مسجد کے بل کے وغیرہ سے، اور جو اسپیشل کوئی چاہتا ہے تو ماہانہ یہ فکس کر سکتا ہے، مسئلہ بھی مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ 500 1000 جتنا بھی حسب توفیق ہے وہ اسپیشل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بجلی بل کے لیے یہ میری خدمت ہے، تعمیر و ترقی کے لیے الگ کہہ سکتا ہے، اور یہ کہے کہ میری اس کے روشنی میں اجر و ثواب یہ پا سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں جناب، یہ مسجد کا ماشاءاللہ محراب ہے، اور پہلے بھی جناب شاہ صاحب نے یہاں اس کا تعارف کروایا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کی سب سے مین اور جو خوبصورت اور سب سے اہم جگہ ہوتی ہے وہ محراب ہی ہے، چونکہ محراب میں امام صاحب نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، نماز پڑھانی ہوتی ہے، تو وہاں یہ سب سے افضل اور اعلیٰ جگہ ہے، امام کے توسط سے سب نمازیوں کی نماز جا رہی ہوتی ہے، یہ وکیل کی درجہ رکھتا ہے، تو لہذا جتنا خوبصورت یہ جگہ ہونی چاہیے، اور امام جب وہاں احسن انداز میں نماز پڑھائے گا تو گویا یہ سب کی حاضری بڑی اچھے انداز میں آگے جا رہی ہے۔ ظاہر ہمارا کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ظاہر ہمارا خوبصورت ہو، اور آگے پھر باطن کو اللہ تعالیٰ، تو جس طرح ماشاءاللہ مساجد میں بڑے خوبصورت انداز میں مساجد باقی بھی تعمیر کی جاتی ہے، تو بالخصوص محراب کے بھی بڑی محنت کی جاتی ہے، یہاں بھی پورا محراب جو ہے وہ ٹائل لگا کر اور نقشہ بنا کر یہ تعمیر کیا گیا، اور یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ماشاءاللہ لکڑی کا ممبر ہے، اور یہاں پہ خطبہ خطیب دیتے ہیں، اور یہ بھی بڑا اچھا انداز میں بنایا گیا۔ جی، تو یہ سامعین و ناظرین، یہ ہماری جامع مسجد صدیقہ رضویہ نثار کالونی گلی نمبر 8-9 میں جو اس مسجد کے ہم سے آگے حال میں تھے، اب ہم باہر آئے ہیں، یہ مسجد کا جو ہے یہ برآمدہ ہے، اور اکثر مساجد میں یہ برآمدے ہوتے ہیں، اور یہی مسجد کی زینت بھی ہے، اور جب ماحول بنے گرمی کا نماز باہر پڑھنے کے لیے تو یہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسی چیز کو، سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسجد میں بھی یہ خوبصورت برآمدہ تعمیر کیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہمارے ماشاءاللہ شاہ صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ برآمدہ بھی بہت نمازیوں کی سہولت کے لیے کام آتا ہے، گرمی ہو، کبھی مسئلہ بن جاتا ہے بجلی وغیرہ کا بھی، تو یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہمارے شاہ صاحب کا یہ چینل ہے صحبہ ٹی وی، اس کو بھی آپ شیئر کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے جائیں، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی مسجد کے ساتھ محبت ہوگی، مسجد کے اس چینل کے ساتھ محبت ہوگی۔ اللہ یا رسول اللہ سین کے شروع میں بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر سے احادیث مبارکہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح مومن کا، مسلمان کا مسجد کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث سے یہ اندازہ لگا لیں کہ مسجد کتنی اہم ہے اور نماز کتنی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ جب مچھلی باہر چلی جائے گی وہ تڑپتی ہے، تو مومن بھی اگر نماز نہیں پڑھتا یا مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کو بھی تڑپنا چاہیے۔ اگر یہ تڑپ موجود نہیں ہے تو سمجھ جاؤ پھر وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح منافق کی مثال دے گی، وہ منافق بندہ ہے جو مسجد میں، حدیث پاک میں آیا کالطیر فی الکفس، جس طرح کہ وہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ بند پنجرے میں، تو بند پنجرے میں جس طرح پرندہ پریشان اور بے چین ہے، اگر کوئی مسجد میں آ کے پریشان اور بے چین ہوتا ہے اور جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے چوری کی طرح، یعنی آیا گیا، تو وہ سمجھ لو منافق کی مثال ہے حدیث پاک کی روح سے۔ تو بندے کو بڑے محبت انداز میں، بڑے احسن انداز میں مسجد میں آنا چاہیے، اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے، فرض سمجھ کے اس کو بخوبی سر انجام دینا چاہیے۔ ہمیں ناظرین دیکھیں، ہماری مسجد کا یہ سین ہے، اور سین کا جو مین فرنٹ ہے وہ آپ کو یہ کیمرے کی نظر دکھا رہی ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے فرنٹ پہ پہلے 2 بڑے مینار ہیں، اس کے ساتھ جو مین دروازہ ہے مسجد کا، اور اس مسجد کے اوپر پھر 2 مینار ہیں، اور ایک خوبصورت انداز میں وہ چھوٹے چھوٹے مینار بنا کے سین کو آویزاں خوبصورت کیا گیا ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، اور اللہ پاک کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور صورتوں کے نام ذکر ہیں کچھ، اور قرآن آیات سے آویزہ کیا گیا ہے، اور بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، خلفائے راشدین کے نام ذکر کیا گیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ، یعنی محبت سے اہل ادب اور اہل محبت کا یہاں ہر رنگ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ۔ تو جی سامعین، یہ جامع مسجد صدیقہ رضویہ نثار کالونی کا یہ سامنے سین ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب اپنے کیمرے کی نظر پہ
آپ دیکھیں گے یہ صحن سے آپ کو کیسا اس کا ویو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا کافی کھلا صحن ہے اور ہمیں دقت نہیں ہوتی یہاں پہ گرمیوں میں بالخصوص نماز جب پڑھنی پڑے باہر تو یہ بڑی آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کافی نمازی جو ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو یہاں مسجد کے صحن کو اور اس کی گرمی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے مسجد کے اوپر باقاعدہ یہ پراپر انتظام ہے صحن کے اوپر، یہ پوری چادر کا اور اس کے اوپر۔ لیکن ہم یہ ضرور یہاں اپیل کرنا چاہیں گے اہل محلہ یا کوئی سن رہے ہیں، چونکہ اب یہ پرانا ہو رہا ہے تو مسجد کے صحن کی جو ہے اس کی چھاؤں کے لیے اشد ضرورت ہے کہ اچھا نظام کیا جائے، اچھا انتظام کیا جائے۔ یہ فی الحال ہے موجود ہمارے پاس، روزانہ اس کو لگایا جاتا ہے اور لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ چھاؤں کا بندوبست تو ہے، لیکن یہ کمزور ہو چکا ہے، اچھا بندوبست کرنے کے لیے یہاں پہ ضرورت ہے۔ تو جی سامعین ناظرین، یہ ہمارا جو ہے مسجد کا مین دروازے جو انٹر ہونا ہے، داخلہ ہونا ہے، یہ وہاں سے شاہ صاحب قبلہ ہمیں دکھا سکے تو یہ دکھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مین دروازہ داخل ہوتے ہیں مسجد کے، تو یہاں اندر آتے ہیں تو ساتھ ہی ملحقہ واش روم کا بندوبست کیا گیا ہے بیت الخلاء لوگوں کی سہولت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ وضو خانہ جو ہے ظاہر ہے ہر مسجد کا یہ لازمی جز ہوتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں یہ وضو خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کی سہولت کے لیے ہر وقت سینیٹائزر صابن کی وہ بھی سہولت ہوتی ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ ہماری انتظامیہ ہر محنت کرتی ہے، تگ و دو کرتی ہے، کچھ کوشش کرتی ہیں۔ اور اسی طرح کیمرہ کے نظر شاہ صاحب دکھا رہے ہیں کہ مسجد میں پینے کا جو پانی ہے ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اس کا بھی پراپر باقاعدہ یہاں انتظام کیا گیا ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں لوگ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک ساتھی ایسا بھی ہے جو مسجد کے لیے پورا سال یہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، یہ باقاعدہ یہ بھی نظام ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو مسجد کا حال ہے وضو خانے کے ساتھ یہ اونچا کیا گیا، چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد نیچی ہو گئی اور یہ صحن اوپر حال جو ہے یہ اونچا کیا گیا۔ اب جو ایک مسئلہ ہے، یہ جو میں عام جو مسجد سے تعاون کرنے والے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے گزارش بھی کر رہا ہوں، ان کو دکھا رہا ہوں، یہ نیا حصہ ہے، اور چونکہ مسجد کا جو صحن ہے اور برآمدہ ہے وہ نیچا ہو چکا ہے، یعنی وہ اوپر سے نیچا، اور یہ پرابلم آتی ہے بارش کی وجہ سے پانی اندر آ سکتا ہے، تو لہذا ہماری انتظامیہ علیہ محلہ مشورہ بھی کر رہے ہیں اس کو اونچا کیا جائے اور اس کو بھی خوبصورت کیا جائے۔ وہ چونکہ وہ پرانی طرز پہ تھا اور نیچا ہو چکا ہے، تو ہم اس کو بھی برابر کرنا چاہتے ہیں اور ماربل کا اور اس طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ پورا صحن جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی برابر کیا جائے گا اور بڑا کیا جائے گا۔ احباب سے اس کی بھی گزارش ہے، کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہماری مسجد انتظامیہ سے بھی وہ تعاون کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے، اور باقاعدہ اس مسجد میں نکاح رجسٹرار کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو جی یہ ناظرین ہم جامع مسجد صدیقہ رضویہ کے ساتھ ملحقہ جو ہے یہ جو ادارہ ہے دوسرا بچوں کی تعلیم کے لیے، بالخصوص ناظرہ قرآن مجید جو صبح بچے پڑھتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں، یہ جو حال نما ہے یہ بالخصوص وقف ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور صبح بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور یہ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ ایک حال الگ سے بنایا گیا ہے، اور چونکہ نمازی زیادہ ہوں تو نماز جمعہ ہو عید ہو تو یہاں پھر نمازیوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جگہ بھی ایک بہت اچھی مسجد میں جو ہمیں کام آ رہی ہے، لوگوں کے کام آ رہی ہے، تعلیم و تربیت کے کام آ رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اور بھی جگہ ہو ہمارے ساتھ تو ہم اور بہتر سے بہتر اس کو بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا السلام علیکم، کیا السلام علیکم، کیا سناؤ آپ کا کیسے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ سنائن آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ پورا 30واں پارہ پورا ماشاء اللہ، نماز پوری آتی ہے ماشاء اللہ۔ یہ مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے اپنے بچوں کو، جب بچوں سے ملیں تو اپنے بچوں کو بھی السلام علیکم کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے ہیں آپ نے ان کو دبکا ہی مارنا ہے یا برے لفظی بولنے ہیں، اچھے السلام علیکم بچے کو کہیں، بچے آپ کو وعلیکم السلام کہیں، یہ سنت شریفہ ہے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ آپ اپنے گھروں کو بھی اس سنت سے مزین کریں تاکہ اپنے بچوں کے اندر برکتیں جائیں اور بچے آگے چل کر کامیابی کی منزلیں طے کر سکیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد کا مین دروازہ ہے جو کہ انتہائی خوبصورت الحمدللہ بنایا گیا ہے۔ جامعہ مسجد صدیقیہ رضویہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، یہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ بریلوی ایک علامتی نشان ہے یہ، اور اہل سنت کا یہ مسجد کا آپ کو فرنٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد کا جنریٹر ہے جو کہ کافی اور بڑا جنریٹر ہے۔ اس کے لیے علیحدہ ایک روم جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، لوہے کا باکس ہے اور اس کو اس کے اندر رکھا گیا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا یہ جنریٹر ہے۔ اور یہ کنٹرول پینل ہے اس کا، جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے 3 دروازے بنائے گئے ہیں اور یہ اوپن سڑک کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ مسجد کا بیرونی خارجی دروازہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، ناظرین، دوستان مکرم، برادران اسلام، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے چونکہ جدید دور ہے اور جدید ذرائع ابلاغ ہیں کہ آیا کہ کیا قرآن پاک موبائل پہ رکھنا، نیٹ کو یوز کرنا، موبائل کا یوز کرنا، ٹی وی کو دیکھنا اور اس طریقے سے اخبارات ہے، میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، کیا مذہبی حوالے سے کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس طرح کی ابحاث ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں دوستان مکرم، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، نگیٹو پازیٹیو۔ یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح یہ ترقی کا سفر جاری ہے، اس میں اسی طرح مذہب کے لحاظ سے بھی ایک جدت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بنیادی اصول مذہب میں وہی ہیں جو پیارے مصطفیٰ نبی رحمت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ علماء کرام اس کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں اور جدید ذرائع ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں علماء کرام، مفتیان عظام وہ تشریف لاتے ہیں اور عوام الناس کو آگاہ کرتے ہیں جدید مسائل سے اور مذہب کے مسائل سے، دین کے مسائل سے، دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے پیش نظر وہ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ تو میں بھی اسی حوالے سے، جس طرح کہ ہمارا یہ چینل ہے صحبت چینل، قبلہ امتیاز شاہ صاحب اس کو لانچ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو آگے چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد کے پلیٹ فارم کو آگے لے کے جانا، یہ بھی اسی تناظر میں ایک سلسلہ کی کڑی ہے، تاکہ لوگوں کو یہاں اویئرنس ہو، یہاں دین سے محبت پیدا ہو۔ تو ابھی چینل کے توسط سے ایک نیا یہ کام کر رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور یہ بھی جدید ذرائع سے ہی، نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، اس چینل کے توسط سے آپ لوگوں تک جائے گا اور لوگوں دیکھیں گے تو امید ہے کئی لوگوں کے دلوں میں یہ محبت مسجد کی پیدا ہوگی۔ تو میں بھی اسی حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تو موبائل میں قرآن پاک ہو، احادیث مبارکہ ہو، یا جس انداز میں بھی ہمیں دین کی وہ فکر ملے، سوچ ملے، ہو صحیح جو قرآن و حدیث سے ہے، تو ہمیں اس سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے، اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں دیکھیں موبائل ہے، قرآن پاک میں احادیث مبارکہ جو بھی تعلیم ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی کہہ لیں اور اس کی اہمیت بھی کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کے موبائل جیب میں ہے، جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہے، نماز جنازہ کی دعائیں، حدیث ہے، رہنمائی ہے، سفر ہے، اور سفر میں نماز کہاں تک پڑھ سکتے ہیں، کہاں قصر نہیں کر سکتے، یعنی تقریباً ہر طرح کی سہولیات جو آپ موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، آداب کا خصوصی خیال رکھیں، ضرور رکھیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، موبائل کو بند کرتا ہے، آف کرتا ہے، کہ نماز میں اندر یہ چیزیں یہ ادب میں آتی ہیں۔ جب بھی تلاوت کریں، یہ سوال ہوتا ہے قرآن پاک جی موبائل میں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا تو منع ہے جو قرآن پاک میں کہا، لیکن موبائل میں وہ چیز نہیں بنتی، پھر بھی احسن اور بزرگوں کا اور علماء کا اور شریعت کا ہمیں جو اجازت دیتی ہے وہ ادب کا طریقہ بتاتی ہے۔ آپ چاہے قرآن پاک موبائل کی صورت میں پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، زبانی پڑھیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر با ادب پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں۔ اس طرح کوئی بھی عبادت کریں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں
یا کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع کا ہونا ضروری ہے، چونکہ عبادت کا تعلق ہے ہمارا بندگی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوں، چاہے وہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہوں، چاہے نیٹ استعمال کر رہے ہوں، کوئی بھی، تو اس کو مثبت پہلو لے، باقی نیگیٹو پہلو جو ہے اس کا غلط استعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، غلط پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کی محبت عطا فرمائے، اور دین اسلام صراط مستقیم پہ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس لیے یہ تاریخی مسجد ہے۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور صوبہ ٹی وی کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد اکرم قادری مسئلہ سے میرا نام ہے، اور تقریباً 2 سال ہو جہاں مجھے فرائض انجام دیتے ہو۔ اس سے قبل میں بڑیا والا فیصل آباد کا جو قصبہ جہاں جامع مسجد مدنی غوثیہ کالونی، وہاں پہ میں نے عرصہ گزارا ہے، اور الحمدللہ کافی محنت کی، وہاں پہ ادارہ بھی قائم کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور وہاں سے اب یہاں ہم یہ فرائض انجام دیں۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت مسجد ہے اور بڑی علاقے کی یہ مرکزی جامع مسجد ہے، اس کا رقبہ بھی کافی وسیع ہے، اور یہ جیسے کہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو 1950-60 کے دوران یہ تعمیر کی گئی ہے، اس لیے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو اس مسجد میں آ کر، اور کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر؟ آیا آپ کی خدمت یہ ٹھیک کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جو میں وہاں سے آیا وہاں بھی لوگوں کی بہت ساری محبتیں میرے ساتھ ہی اب بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہاں آ کر یہ خوشی ہوئی، اس مسجد میں جو نمازی حضرات ہیں، اہل علاقہ، اہل محلہ ہیں، یہ بہت محبت والے ہیں اور بہت تعاون والے ہیں، اور سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر کہ یہ اس مسجد سے بڑا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جتنے بھی میرے اکثر لوگ دوست احباب جب ملنے آتے ہیں، اور وہ اسی چیز کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں لوگ ماشاءاللہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے یہ مسجد بھرپور انداز سے یہاں حاضری ہوتی ہے۔ اکثر انداز میں تو یہ مسجد کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اسی خوشی کی وجہ سے میرا یہاں دل لگا ہے کہ یہ نمازیوں کے یہاں نماز سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، باقی ائمہ کرام سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے الحمدللہ بہت دور تک دیکھی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ صدقہ بزرگان دین کا، تو مسجد کی جو زیارت کرنا اور مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد کی دیکھ بھال کرنا اور مسجد کو فنڈ دینا، اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا کیا خوشخبری ہیں اور کیا کیا انعامات سے ان لوگوں کو نوازا گیا ہے، جو کہ کیونکہ یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، اس میں لوگوں کو پیسہ بھی بہت زیادہ لگا ہے، تو کیا انعامات کرامات اور اللہ رسول کی جناب نے ان لوگوں کو دیے ہیں جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ جیسا کہ مختصر انداز میں کہ آپ نے ایک ہی سوال میں کافی سارے سوال کر دیے ہیں، تو میں اس کا مختصر انداز میں جواب دینا چاہوں گا۔ قرآن و حدیث میں جو مسجد بنانے والے ہیں، آباد کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو جو ان کو چلانے والے ہیں، جس انداز میں بھی ہو، اس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسجد کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اب یہ مطلق ہے، چاہے وہ چھوٹی سی مسجد ہو چاہے بہت بڑی مسجد ہو، جیسے کہ یہ بہت بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے، لیکن وہ اس انداز میں محبت کرتا ہے، چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس لحاظ سے جو مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اجر ہے۔ دیکھنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جو ایک بڑیا مسجد کی صفائی کر دی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑیا کے اعزاز کے لیے کتنا بڑا وہ واقعہ لمبا ہے کہ جہاں کہ اس کی فوت ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی عدم موجودگی میں ان کو دفن کر دیا گیا، رات کا وقت تھا یا کوئی معاملات ہیں، مختلف روایات ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب
آپ تشریف لائے اور آپ نے اس گڑیا کے بارے میں دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے یہ ماجرا بیان کر دیا، تو حضور علیہ السلام بالخصوص اس گڑیا کی قبر پہ جا کے، جو روایات مختلف ہیں وہاں پہ آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا، چاہے وہ صفائی ہو، چاہے وہ کسی انداز میں ہو، مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو، مسجد کے امام و خطیب کے تعاون کے حوالے سے ہو، کسی بھی انداز میں مسجد کی خدمت ہے، یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اس میں لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا، جس طرح ماشاءاللہ اس مسجد میں اتنی سہولیات آپ نے پہلے تعارف بھی کروا دیا ہے، جیسے کہ اس میں فل اے سی ماحول ہے، 5 ماہ گرمیوں میں 5 نمازیں الحمدللہ اکثر تقریباً جو ہے وہ اے سی ماحول میں پرسکون انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اہل علاقہ اہل محلہ کی بہت بڑی کاوش ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا گیا، جو مسجد کی صفائی کر کر اس کا کوڑا جو ہے، کوڑا کرکٹ ہم جسے کہتے ہیں، یہ جنتی حوروں کا زیور بھی کہا گیا، یہ جنتی حوروں کا سرما بھی کہا گیا، مختلف جو روایات ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ فضائل بیان کیے ان لوگوں کے جو کہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں خرابی کا باعث بنتے ہیں، تو خرابی کا جو باعث بنتے ہیں ان کے لیے کیا وعدے ہیں وہ ذرا بیان کیجیے۔ دیکھیے اس میں تو بڑی واضح آیا، سورہ بقرہ پہلا ہی پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ وہ لوگ سن لیں آپ کے چینل کے توسط سے اور یہ آیہ کریمہ کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لیں، تو ان سے تشریح کی ضرورت نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ پہلا ہی پارہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں ذکر سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی میں وہ کوشش کرتا ہے، یعنی مسجد کے معاملات میں اب چلانے میں رکاوٹ بنتا ہے، ذکر کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا سے قرآن کریم کی روح میں بڑا ظالم قرار دیا۔ اب یہاں سے میرا خیال آگے اتنی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا مسجد اللہ ہی کے لیے، اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ تو یہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد ہے۔ مسجد کا مطلب یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہاں پہ ذکر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکاوٹ ڈالنا ہے، کروڑے اٹکانا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ اڑا کے اپنے نامہ اعمال میں بھی خرابی اور لوگوں کو بھی تکلیف دینا۔ دیکھیں یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے گھر میں خرابی پیدا کریں گے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے آپ کو تو اندازہ لگا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑی مسجد ہے اور آگے عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، ہم عید الاضحیٰ پہ آپ سے اسپیشل ٹائم لے کے اس پہ لگا پروگرام کریں گے جی لیکن عید الاضحیٰ میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام لوگ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے اور باہر بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ عام دنوں میں مسجد میں نمازی بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ مسجد جو سب کی مسجد ہوتی ہے، اور یہ مسجد جہاں تک میں نے بزرگان دین سے سنا ہے کہ جب مؤذن پکارتا ہے تو وہ ہر اپنے جس محلے کی مسجد ہوتی ہے ہر اس میں بسنے والے کو ہی پکارتا ہے کہ آپ مسجد میں آؤ، آپ کو حکم آ چکا ہے۔ تو جو لوگ مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یا دوسرے پروگرام جو ہوتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کا ہو گیا، ان موقعوں پر نہیں آتے اور مسجد سے مسلسل غیر حاضر ہیں، اپنے دینی کاموں میں بہت زیادہ، دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جب وہ حاضر نہیں ہوتے لبیک جب مؤذن پکارتا ہے تو ان کا کیا نقصان ہوتا ہے ان کی ذاتی زندگی کے اوپر، ان کے کاروبار کے اوپر، اور ان کی جو ان کی اولاد ہے اس کے اوپر کیا نقصان ہوتا ہے؟ مقصد ہمارا ڈرانا نہیں، مقصد ہمارا یہ کہ آگاہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو اس میں لاس ہو رہے ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ پرافٹ حاصل کریں، تو وہ ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ وہی بات، ماشاءاللہ آپ بڑے بخوبی اس انداز میں سوال، ایک سوال میں کئی سوال پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کی علم وجاہت بھی کہہ لیں اور آپ کا محبت پر آپ ذکر بھی ہے، کافی سارے یہ ڈیٹیل چاہیے، اس میں موضوع ہے لمبا، مختصر انداز میں یہی ہے۔ دیکھیں جی جیسے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن مجید میں دیکھ لیں، سورہ مدثر میں جب اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا ہے، تو وہ ایک سوال کریں گے، اسی پہ میرا خیال ہے سننے والے اگر ٹھہر کے ذرا ایک لمحے کے لیے سنیں
تو وہ کیا کہیں گے جہنمی؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مفہوم یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں نماز کا فرق ہے۔ تو میں بالخصوص اہل اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، جب کافر اور مسلمان میں حدیث کی روشنی میں کہہ لیں یا قرآن کی روشنی میں ایک نماز کا فرق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم نماز کی طرف اور نماز چھوڑنے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں یہاں ارشاد فرمایا جو نماز میں سستی کرتے ان کے لیے وعید ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں، کبھی وقت پہ، کبھی وقت سے تاخیر ہو گئی، کبھی قضا ہو گئی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا لفظ بولا۔ یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم لارائب کتاب کہتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا لیے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ایک تو وعید کے طور پہ وہ کہاں پہ جائیں گے؟ جہنم میں۔ جو عام جملہ ہم سنتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ شیطان ٹھہرا، اور ہم روزانہ سینکڑوں سجدے جو ہیں اس کے انکاری ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سوال کے اندر، اپنے اوپر اور معاشرے کے اندر بہت اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں وہ رکاوٹیں اور پریشانیاں آج کل کے ماحول میں جو خاص کر ہے، جی ہمارے گھر میں جی جناب یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، بچوں کے مسائل ہیں، کاروباری پر مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا برکت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مین بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ سے دوری۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جب مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کامیابی اس وقت کس کو سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، کامیابی میرے مسلمان بھائیوں سے یہ کامیابی اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہے، نہ کہ نافرمانی میں ہے۔ اور یہاں پہ آئیں، مسجد میں ہمارا چونکہ تجربہ میں شیئر کرتا چلا جاؤں، ہمارا جو عرصہ دراز سے مسجد سے ہمارا یہی شعبہ ہے، میں نے دیکھا کہ بزرگ حضرات جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا اپنی آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں، وہی مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اور جو جوان، بالخصوص میں نوجوان نسل کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، در جوانی توبہ کر در شیبہ پیغمبری۔ نوجوان کے لیے، جوان کے لیے اسلام کے اندر بہت ساری رعایتیں بھی ہیں اور بہت بڑی فضیلت اور برکات بھی ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو جوانی میں انسان عمل کرتا ہے، جیسے نماز کا چونکہ ٹاپک ہے، تو وہ اگر ضعیف ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے چل کے مسجد میں نہیں آ سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حدیث پاک کی مفہوم کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اسے وہی اجر دیتا ہے جو وہ جوانی میں کرتا ہے۔ اب سمجھ جائیں یہاں کہ ایک بندہ جوان چل کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اب وہ کمزوری اور ضعف کی وجہ سے وہ تکبیر اولیٰ میں شامل نہیں ہو سکتا، گھر میں مسجد میں آ نہیں سکتا، باجماعت پڑھ نہیں سکتا، لیکن اس کی برکت سے، اس کی کاوش و کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کی آخری عمر میں اور ضعف کی حالت میں جو یہاں پہ آ کے ٹکرے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جوانی کی محنت اور برکت سے، اس کی عظمت سے اللہ تعالیٰ اس جوان کو کیا آخری عمر میں وہی برکات دے رہا ہے، وہی جوانی والا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ بزرگ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں اور جوان بہت کم نظر آتے ہیں، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب ایک بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں اور کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، ذہنی، اعصابی، روحانی بیماریاں، اور ہمارے طالب علم جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر پڑھائی کا بہت ڈپریشن ہوتا ہے، ہمارے حضرات جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر آفیسران کا بہت ڈپریشن ہوتا ہے، کام کا بہت دباؤ ہوتا ہے، سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، تو یہ اس کے لیے پھر ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ دعا کرنا بھی سنت ہے، علاج معالجہ کرنا بھی سنت ہے۔ کیا ہمارے مذہب میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ اگر نوجوان آدمی ہے، وہ طالب علم ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا مزدور ہے یا کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہے، تو وہ اگر نماز پڑھے یا قرآن پڑھے، اس کو کیا اس کا جو ذہن ہے وہ ریفریش ہوتا ہے، اور کیا اس کا جو جسم سارا ہے وہ ریفریش ہوتا ہے، اس کو نئی تازگی ملتی ہے، اور کیا نماز معاملات کو درست رکھنے میں زندگی کے معمول ثابت ہوتی ہے؟ بے شک جی، دیکھو جی، واضح طور پہ یہ تو بالکل بنیادی سی چیز ہے۔ میرا خیال ہے ہم بچپن سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہی، اور ہر مسلمان کو علم ہے۔ میں سوال کے جواب سے پہلے معذرت کے ساتھ یہی عرض کروں گا، آج ہمارے معاشرے میں
علم زیادہ خیر آ گیا ہے، ذرائع بہت زیادہ ہیں، سورسز آپ کے سامنے ہیں، لیکن عمل کی بہت کمی ہے۔ دیکھیں یہ جو بچپن میں چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے آپ کا سوال ہے پورے معاشرے میں بے حیائی، برائی اور اپنی کمزوریاں ختم کرنے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تو قرآن کریم میں بعض پہلے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو بے شک نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو اب جتنی بھی بے حیائی یا برائی معاشرے میں عام ہے، سمجھ جاؤ کہ ہم اتنا نماز سے دور ہیں۔ اگر ایک جملہ دوسرا میں جو اوورال آپ کے سوال کا جواب ہے، ایک جملہ بتا دوں سب کے لیے، جو کہتے ہیں گھروں میں پریشانی ہے، ڈپریشن بہت ہے، پریشانی کا عالم ہے، سکون نہیں ہے، اوورال کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ سینے میں خوف خدا اگر رکھ لیں گے، یعنی اللہ کا خوف اپنے سینے میں جمائیں گے، باقی پھر پوری دنیا انسانیت ہو کچھ بھی ہو ان سے آپ بے خوف ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کام پہ جائیں گے تو صرف اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جائیں، جاب پہ کسی بھی شعبے میں ہے، پھر نہ کسی افسر کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا آپ کو ڈر ہے، نہ محکمے کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ آپ پھر جب اللہ کا خوف ہے کوئی برائی کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، کسی معاملے میں کرپشن کرنے کا سوچنے بھی نہیں، اپنی ڈیوٹی بآسن انداز میں جب آپ انداز وہاں پہ انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی ڈپریشن ہوگی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت پھر بھی ڈپریشن آتی ہے، شیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا اس کو حل کرنے کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صاحب اس میں ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ سارے مسائل کا جڑ ہے، جو ماں ہے، جو باپ ہے، وہ ابلیس لائن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مفتی صاحب سے ٹائم لے کے ایک پورا پروگرام ابلیس پہ کریں گے کہ ابلیس کون تھا اور یہ کس نسل سے تھا، انسان تھا، جن تھا، فرشتہ تھا، کیا تھا، اب یہ کہاں رہتا ہے، کیسے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کیسے یہ آپ کو دنیاوی کاموں میں الجھا کر کیسے بیڑا گر کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر شیطان کے پوری کریکٹر کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ڈاکومنٹری بنائیں گے اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پھر آن ایئر کریں گے۔ آخر میں اس مسجد کے اوپر آتے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ بھی الحمدللہ ہے اور اس مسجد کے اخراجات بھی کافی ہیں، جیسی بھی جتنی بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے، تو اس کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے آپ اگر کوئی اپیل کرنی چاہیں، اس کا مسجد کا کوئی مدرسہ ہے تو اس کا آپ ناظرین کو بتانا چاہیں، اگر کوئی بچیوں کا مدرسہ ہے، جیسے کہ میری معلومات کے مطابق بچیوں کا بھی مدرسہ ہے، مسجد کا ہے، بچے صبح نازلہ پڑھتے ہیں تو ان کا استاد کون ہے، اور اس میں یہ طرح موٹی موٹی چیزیں جو ہیں، اور اگر کوئی تعاون کرنا چاہے اس مسجد کے ساتھ تو وہ کن صاحب سے رابطہ کرے، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں جی مسجد جیسے اگر دیکھیں یہ اتنی ایک اہم چیز ہے دین اسلام میں کہ جب سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد بنانے کا کام کیا ہے۔ پہلے مسجد قباء میں بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف، اور دیکھیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد بنانے میں خود پیش ہیں، خود اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیے مسجد کی جو اہمیت ہے اس معاشرے کے اندر بہت۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی مسجد آج معذرت کے ساتھ میں آپ کے چینل سے یہ پورے امت مسلمہ کو بھی چونکہ جاری آواز کروڑوں لوگوں تک، آج مسجد کا جو ہم نے بنیادی چیزیں تھیں وہ چھوڑ دی ہیں، مسجد کو صرف ہم نے نماز تک مخصوص رکھا، اور وہ بھی میرا خیال اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں وہ خیر بعد میں کریں، لیکن جو مسجد نبوی میں سرکار علیہ السلام کی فاؤنڈیشن کیمپ تھی فلاح انسانیت کے لیے، کوئی بیمار ہے تو وہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، کوئی پریشان ہے تو وہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، بچیوں کے شادی کے مسائل ہیں مسجد نبوی میں، یعنی مطلب ہر مسئلہ لے کے وہ سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آ رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام اسی مسجد نبوی میں جلوہ گر ہو کر ہر سائل کا آپ جواب دے رہے ہیں اور اس کو نواز رہے ہیں۔ لیکن آج مسجدیں کروڑوں کی خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا بڑی خوبصورت مساجد ہیں، اور یہ حضرت مسجد بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دکھائیں گے آپ کو، اس سے بڑھ کر بھی کئی خوبصورت مسجدیں آئیں گی ابھی تو اس چینل کے توسط سے، کروڑوں کی بلڈنگیں، لیکن صرف نماز کے لیے مخصوص کرنا نہیں، اس کے ساتھ پورا ایک رفائی فاؤنڈیشن قائم ہونی چاہیے،
مسجد میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اس میں بیواؤں، یتیماؤں، مسکینوں کو خیال رکھنے کے لیے بھی ایک پراپر نظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک پوری لائبریری دینی اسلامی وہ قائم ہونی چاہیے، اور پورے محلے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے بھی مسجد انتظامیہ جو کوئی بھی ہے اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں اس مسجد کے حوالے سے، تو چونکہ مجھے تو ابھی 2 سال ہوئے، اسی جولائی میں یہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو کوشش ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے سے سابقہ جو انتظامیہ بھی تھی، موجودہ انتظامیہ بھی ہے، اس کی کاوش کے لیے، بہتری کے لیے تو دیر رات کوشاں ہی ہے۔ مسجد کے ساتھ منسلک ملحقہ ایک ادارہ بھی ہے بچیوں کے لیے، یہاں پہ قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم فی الحال دی جا رہی ہے، صبح اور شام 2 ٹائم کلاس لگتی ہے مسجد نثار کالونی گلی نمبر 11 مین بازار میں۔ وہ ایک ادارہ ہے مدرسہ نسیم یاسین للبنات کے نام سے، اور مسجد کے اندر بھی یہاں جامع مسجد ہادہ میں بچوں کی کلاس جو ہے وہ صرف ناظرے کے لیے ہے، اور الحمدللہ وہ سعادت مجھے حاصل ہے، میں خود ہی وہ تعلیم دیتا ہوں، اور یہ میں عام ائمہ کرام جو ہمارے مساجد کے ہیں، میں سب سے یہ اپیل بھی کروں گا، بالخصوص ہمارے محبت والے، کہ ان بچوں پہ خصوصی توجہ دیں۔ آنے والی جو نسل ہے، آج پریشان ہم ہو رہے ہیں کہ نمازی نہیں رہے، ان بچوں پہ خصوصی توجہ دیں گے، ان کی تعلیم پہ قرآن پاک ناظرہ ہو، چاہے حفظ ہو، اور اس کے ساتھ ان کی نماز درست کروائیں، کلمہ نماز 12 ساری ان کی درست کروائیں، اور ان کے اندر شوق یہ بٹھا دیں تاکہ وہ جوان ہوں، پھر بھی وہ مسجد کے ساتھ یہ پیار، وہ ہماری مسجد میں الحمدللہ انتظام ہے۔ لیکن چونکہ یہ کرونا وائرس کے میرے اندر کی بہت ساری تھیں، اس مسجد کو آگے لے جانے کے لیے خود بذاتی میرے اندر بہت سارے منصوبے تھے، اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے بھی، تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ ابھی تک وہ اس طرح کا نظام نہیں بنا رہے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد اس مسجد میں بھی ہم، اور اس کے علاوہ بھی ہم اسی مسجد کے ملحقہ اکیڈمی لانچ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ اس محلے والے علاقہ کے لیے ترجمہ تفسیر اور درس نظامی، حفظ القرآن، ناظرہ، اس میں پراپر ایک نظام ہو، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، کسی بھی عمر کا بزرگ ہو، جوان ہو، چھوٹا بڑا ہو، وہ ہمارے ساتھ آئے، کوئی بھی دینی مسئلہ اسے ہو اور وہ رہنمائی لینا چاہتا ہو، جیسے اللہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے، حکم ہے بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم کے پاس جا کے پوچھو۔ تو جتنا فقیر کے پاس، احقر کے پاس علم ہے قرآن و حدیث میں، اساتذہ اور والدین کی دعاؤں سے، تو میں اہل محلہ علاقہ اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہوں، فی سبیل اللہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا یہ ہے کہ یہاں اسی مسجد میں بھی ترجمہ تفسیر کی کلاس لگے، اور اس کے علاوہ بھی ایک فقہی کورس ہو جو عام بنیادی مسائل ہیں جس سے مسلمان نا واقف ہیں، بڑے بڑے بحثیں تو چلتی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جو بنیادی مسائل ہیں، نماز جنازہ کے ہو گئے، وراثت کا اہم ترین مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل ہیں، ان سے بڑی ہمیں کمی ہے۔ ان کمی کو دور کرنے کے لیے میں پیغام بھی دیتا ہوں اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، بلا جھجک یہاں آئیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں ہم بھی حاضر ہیں، اور ہماری مسجد میں لائبریری بھی موجود ہے، کسی کو کتاب چاہیے، تفسیر کی چاہیے، حدیث کی چاہیے، وہ بھی اس مسجد میں قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مسجد کی بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے، اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشاں ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ باقی رہا تعاون کے لیے تو پہلے ہی ہو گیا، ظاہر ہے اتنے اخراجات ہیں، اے سی چلتا ہے یہاں، پورے 5 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنا اخراجات ہیں، ظاہر ہے یہاں صفائی والے الگ ہیں، نائب امام صاحب ہمارے الگ ہیں، اور ہماری ڈیوٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے رہتے ہیں، اور مسجد کی پراپر ایک نظام ہے، بہت بڑا جنریٹر موجود ہے، اس کو تیل پہ چلتا ہے، اسی طرح بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، وہ تو تعاون کی ضرورت تو رہتی ہے، اس میں تو بلا جھجک کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ احباب جتنے بھی ہوں اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اور میں مستقبل کے لیے جو کہہ رہا ہوں، جو میں اکیڈمی قرآن پاک کی اکیڈمی جس میں ہر چیز کے انشاءاللہ لائبریری بھی ہو، ترجمہ تفسیر ہو، طلباء کے لیے سہولیات ہوں، اس کے لیے بھی اگر کوئی ساتھی تعاون کرنا چاہے تو وہ ہم سے تعاون کرے اور ہم سے رابطہ کرے۔ بالکل جی، اور رب پاک کا فرمان بھی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ پاک کا گھر بناتا ہے، اللہ پاک جناب اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔